मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह पाक का बेपनाह करम और एहसान है कि आज से साल भर पहले हम इस मकाम पर ईद की नमाज अदा करने के लिए आए थे। साल गुज़र जाने के बाद अल्लाह पाक ने हमें फिर मौका दिया और हम दोबारा यहाँ ईद की नमाज अदा करने के लिए जमा हुए। आप देखो, पिछली ईद में कितने लोग थे जो ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पर आए थे और हमारे साथ उन्होंने ईद की नमाज अदा की थी, लेकिन उनका वक्त तो पूरा हो गया और वो आज ईद की नमाज के लिए हमारे दरमियान नहीं है। एक सामने वाले सब बैठ जाओ। ए प्यारे बैठ। अल्लाह पाक ने हमें फिर ये खुशी का दिन अता किया और आज हम यहाँ महीने भर की रियाज़त और मुजाहदे के बाद इनाम की रात गुजार करके यहाँ आए हैं। ये वो जगह है कि जब हम यहाँ ईद की नमाज के लिए आते हैं तो अल्लाह पाक के फरिश्ते रास्ते में हमारा इस्तकबाल करते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये बताया गया कि ईदगाह पर ईद की नमाज के मौके पर हम जो दुआ करते हैं अल्लाह पाक उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाते। ईद की नमाज या ईदगाह की हाज़िरी कोई मामूली अमल नहीं है, ये बहुत बड़ा अमल है। आज का ये दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। आज के दिन को ईद उल फित्र कहा जाता है। रमज़ान भर हमने रोज़े रखे थे, आज हमें रोज़ा रखने से मना किया गया। 5 दिन हैं साल में जब रोज़ा रखने से मना किया गया, उनमें से एक दिन आज ईद का दिन है। हम आज रोज़ा नहीं रख सकते। हमारी शरीयत ने और हमारे पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि हाज़ा यौम ईद, ये ईद का दिन है। इन्नहु यौम अक्लिन व शुर्बिन व बिआल, कि ये दिन रोज़ा रखने का दिन नहीं है। रोज़े की पाबंदियाँ आज ख़त्म हो गई। आज का दिन खाने का दिन है, आज का दिन पीने का दिन है। पीने से मुराद खाना पीना, वरना आप समझोगे उर्फ़ आम में पीना बोले तो लोग शाम का 7 बजता है और गिलास में डूब जाते हैं, वो पीना मुराद नहीं है।
کھانے پینے کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشگوار وقت گزارنے کا دن ہے۔ یہ شکر گزاری کا موقع ہے۔ اور آج عید کے میدان میں، جو عیدگاہ کے میدان میں ہم لوگ جو جمع ہوتے ہیں، ہم ایک پیغام دیتے ہیں کہ یہ جہاں خوشیوں کا دن ہے، شکر گزاری کا دن ہے، وہیں پر یہ بھائی چارے کا دن ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم عید کی نماز کے لیے آئیں تو صدقہ فطر دے کر کے آئیں، تاکہ ہم میں جو غریب لوگ ہیں ان تک ہمارا صدقہ فطر پہنچ جائے، تو وہ اور ان کے اہل و عیال بھی عید کی اس خوشی میں ہمارے ساتھ شریک رہے۔ آج کا دن بھائی چارے کا دن ہے۔ میں اپنی طرف سے، جمعیت علماء مالیگاؤں کی طرف سے آپ کو عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشیوں کے دن ہمیں بار بار عطا کرے۔ عید کا دن صرف نئے کپڑے پہننے کا دن نہیں ہے، مٹھائیاں تقسیم کرنے کا دن نہیں ہے، اور شریعت کے دائرے سے نکل کر کے قانون کی پاسداری ختم کر کے ہول ہپاڑ کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کا یہ دن ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہم نے مہینے بھر روزے رکھے، ریاضت کی، مجاہدے کیے، ہم نے رات میں تراویح کی سنت ادا کی، ہم نے تراویح میں قرآن پاک سنایا، ہم نے تراویح میں قرآن پاک سنا، اور الحمدللہ اس اہتمام کے ساتھ ہم نے مہینہ گزارا۔ آج جب ہم یہاں آئے ہیں تو بندگی کے جذبے سے آئے ہیں، بندگی کے جذبے سے آئے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ حالات اس طرح کے تھے کہ مکے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مدینہ منورہ میں چین سے نہیں رہنے دینا ہے۔ یہ کیسے مکہ مکرمہ سے بچ کر کے اور ہماری پلاننگ سے نکل کر کے کیسے آگے مکے پر چڑھائی کی، اور حق و باطل کا پہلا معرکہ بدر کے میدان میں پیش آیا تھا۔ 17 رمضان المبارک یوم بدر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 ساتھیوں کے ساتھ بدر کے میدان میں پہنچے، اور حق اور باطل کی پہلی معرکہ آ رہی تھی۔ 313 میں چند لوگوں کے پاس سواریاں تھی، گھوڑے تھے، اور چند لوگوں کے پاس ایک ایک تلوار تھی، باقی نہتے مسلمان تھے۔ مکے کے لوگ 1000 کی تعداد میں ہر قسم کے ہتھیار سے لیس ہو کر کے مکے سے نکلے تھے۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونا اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا پروگرام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور حق اور باطل کی معرکہ آرائی ہوئی۔ اللہ کی مدد شامل حال تھی، اور 313 نہتے مسلمان اللہ کا نام لے کر کے شہادت کے جذبے کے ساتھ آپ میدان میں ڈٹے رہے، اور الحمدللہ اللہ کی مدد آئی اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ میں آپ کو اختصار میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس تاریخ کو، غزوہ بدر کی تاریخ کو پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرشتوں کی مدد بھیجی تھی، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، وہ جو چاہتا ہے اس کائنات میں وہی ہوتا ہے۔
لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور اس دعوے میں کتنے سچے ہیں حالات بتا دیتے. آج پوری دنیا میں چرچا ہے کہ ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا بغیر کسی وجہ کے. ان کے اپنے مفادات تھے. ایران کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے. صدیوں سے 1000 سال 2000 سال پرانی سلطنت ہے، جس آج سے 1400 سال پہلے جب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا کی گئی، اس وقت دنیا والوں کی نگاہوں میں 2 سپر پاور طاقت تھی، روم اور فارس. فارس بولے تو ایران، روم بولے تو یونان. یہ سپر پاور طاقتیں تھی، جیسے آج امریکہ اور روس ہے. لیکن اس وقت بھی اللہ پاک نے ان کو نیچا دکھایا تھا. ایک تاریخ ہے، اسلامی تاریخ آپ پڑھیے، آپ دیکھیے آج کی سپر پاور طاقت، 2 سپر پاور طاقتیں امریکہ اور اسرائیل عالمی پیمانے پر دادا گیری. ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے وینیزویلا، امریکی فوجوں نے امریکی صدر کے حکم پر وہاں کے صدر اور ان کی بیوی کو اغوا کر لیا. جاتے ہیں ان کو راج محل سے اٹھا کر کے امریکہ لے کر کے چلے جاتے ہیں اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ایران میں بھی ایسا ہی کر لیں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ایران ایک ایسی طاقت ہے اور ایران کے رہنے والے لوگ ایسے لوگ ہیں جو عزت اور وقار کی موت کو ذلت والی زندگی پر ترجیح دیتے. مرنا پسند ہے لیکن عزت اور وقار کے ساتھ مرنا پسند ہے. ذلیل رہتے ہوئے ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا ان کو پسند نہیں ہے. ایران ایک اسلامی ملک ہے، ہمارے ان کے مسلکی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن آج دنیا میں ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب نے ظلم کے خلاف ہمیشہ سینہ سپر رہنے کا حکم دیا ہے. ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب نے ہمیشہ عزت اور وقار کے ساتھ جینے کو ترجیح دی ہے. ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب نے ہمیں انسانیت کا پیغام دیا ہے. آج آپ دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایران میں جو لوگ رہتے ہیں وہ شیعہ ہیں، تو کہنے والوں نے ان کو جواب بھی دیا کہ آپ اگر شیعہ لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے جبکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو ماننے والے، قرآن کریم کو ماننے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنے والے، اہل بیت کو، خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور احترام دینے والے لوگ ہیں. آپ اگر ان کا ساتھ نہیں دو گے تو کیا یہودیوں کا ساتھ دو گے؟ ان کا ساتھ نہیں دو گے تو کیا عیسائیوں کا ساتھ دو گے؟ کہنے والوں نے جواب دیا ہے ہمیں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا ہے. آپ دیکھو دادا گیری کی بھی انتہا ہوتی ہے. ایران ہر بات ماننے کے لیے تیار تھا اور میز پر بیٹھ کر کے بات چیت ہو رہی تھی. آپ نے طاقت کے زوم میں ایران کے سپریم لیڈر کو آپ نے ٹارگٹ کیا، جبکہ آپ ایک طرف جنیوا میں بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہیں. یہ تو دھوکہ ہے. اور یہ ایسا سمجھ رہے تھے کہ سپریم لیڈر ختم ہو جائے گا تو ایران سرنڈر ہو جائے گا، ہتھیار ڈال دے گا اور ہم ایران میں جو چاہیں گے وہ کریں گے.
لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ ایران ایران ہے، یہ وینیزویلا نہیں ہے کہ آپ جو چاہو گے وہ کر لو گے۔ آج ماں کا دودھ یاد آ گیا۔ ایران نے جس طرح مقابلہ کیا اور اپنے حق کے لیے جس طرح لڑ رہا ہے، اس نے اسرائیل اور امریکہ کو ناکوں چنے چبوا دیا، اور ایک تاریخ بنے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ آدمی اکثریت میں ہو تو جیتے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ تاریخ رہی ہے کہ حق پر رہنے والے اپنے حق کے لیے اگر لڑتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لو آج کے حالات، آج جس طرح کے حالات بنے ہیں، ان حالات کے اندر آج ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ حق کو غلبہ اور فتح نصیب ہوگی، اور ظلم کرنے والے اور بربریت کا ارتکاب کرنے والے، انسانیت کو پامال کرنے والے، اور اپنے گھمنڈ اور اپنے طاقت کے زوم اور بلبوتے پر اگر وہ ورلڈ آرڈر چلانا چاہتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں سپر پاور اللہ کی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ممکن نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے تھے کہ ایک دن اور 2 دن کے اندر ہم ایران کو گھٹنوں پر لے کر کے آ جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آج 20-22 دن ہو گئے، اور جس طاقت اور ہمت کے ساتھ، جس جرأت اور بہادری کے ساتھ ایران مقابلہ کر رہا ہے، دنیا حیران ہے۔ ہمیں حیرانی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو آدمی موت سے نہیں ڈرتا، دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ جو آدمی موت سے نہیں ڈرتا، دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت مشہور قول ہے، جب مبازرت ہوئی اور 2 لشکر آمنے سامنے تھے تو 1 بائی 1 کا جو مقابلہ ہوتا ہے، مشرکین مکہ کی طرف سے ایک شخص نکلا جو اس زمانے میں اپنے وقت کا سب سے بڑا طاقتور پہلوان مانا جاتا تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو وہ کہنے لگا، تو مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ میں مرحب ہوں، اور 1000 آدمیوں کا اکیلے مقابلہ کرتا ہوں، تو بچہ ہے، تو میرے مقابلے میں آیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تھا کہ میں علی ہوں، ابن ابی طالب ہوں، میں وہ شخص ہوں جس کو موت زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ اور مقابلہ ہوا، اللہ پاک نے حضرت علی کو کامیابی عطا کی، اور مرحب کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ حضرت علی نے گردن اتار لی۔ ایران کے رہنے والے ایرانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہمیت اور فوقیت دیتے ہیں، وہ موت کو ترجیح دیں گے، نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے۔ اگر تم ایسا مطالبہ کرو گے کہ تم سرنڈر ہو جاؤ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ عالمی پس منظر میں آپ دیکھیے، یہ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، بین الاقوامی قانون کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ آپ جس پر چاہیں جب چاہیں حملہ کر دیں، اس کے سپریم لیڈر کو مار دیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اتنی دادا گیری اور اس طرح کے حالات
آج دنیا اس کو برداشت نہیں کر سکتی. میں تو ناٹو ممالک کو مبارکباد دوں گا جنہوں نے اس ظلم و بربریت میں امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا کہ ایران پر حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اس لیے ہمارے تمام تر معاہدوں کے باوجود اس جنگ میں ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. کھل کر کے انہوں نے مخالفت کی. اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ہندوستانی ہیں. ہمارے دیش بھارت کا ایران سے صدیوں پرانا تعلق رہا ہے. یہ کوئی 2 دن 4 دن کی دوستی نہیں ہے. یہ صدیوں پرانے ہمارے ان کے تعلقات رہے ہیں. اس کی پاسداری ہمیں کرنی چاہیے. ہم اگر اس کا النگھن کریں گے تو اس کا نقصان ہمیں بھگتنا پڑے گا. صدیوں پرانی دوستی کی پاسداری کرنی پڑے گی. برے وقت میں ایران ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. اگر آج اس پر مصیبت آئی ہے اور ہم نے اسے چھوڑ دیا, اسے اکیلا اور تنہا کر دیا, تو یہ ہماری ودیش نیتی کے خلاف ہے. آپ سوچو, ایران چھوٹا ملک نہیں ہے, بڑا ملک ہے. ہم ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان میں 140 کروڑ لوگ رہتے ہیں. اگر امریکہ ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ, اگر امریکہ ہمارے ملک بھارت کے پریزیڈنٹ آف انڈیا کے ساتھ اگر اس طرح کا سلوک کرے اور حملہ کر دے اور وہ چاہے کہ ہندوستان سرنڈر ہو جائے, تو کیا یہ ممکن ہے؟ ایران نے کہا ہے کہ دنیا کے انصاف پسند لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے اور انصاف کی بات کرنا چاہیے. اگر آج ہم نے اس کے خلاف کیا تو ہمیں اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا. کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ میں آج زد پہ ہوں, تم خوش گمان مت رہنا. میں آج زد پہ ہوں, تم خوش گمان مت رہنا. چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. اگر ایران میں آج اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والوں کو اگر فتح نصیب ہوتی ہے تو ہمیں بھی اپنی خیر منا لینی چاہیے. آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ان حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آج امریکہ کا پریزیڈنٹ, وہاں کا صدر جو کہتا ہے ہم سن رہے ہیں, ہم خاموش ہیں. بار بار وہ ایک ہی بات کو 70-80 مرتبہ کہہ چکا اور ہم خاموشی کے ساتھ سن رہے. حد ہو گئی. اس نے 140 کروڑ انسانوں کی, بھارتی لوگوں کی نمائندگی کرنے والے پرائم منسٹر آف انڈیا کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اگر چاہوں تو اس کی راجنیتی ایک دن میں ختم کر دوں گا. یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کے بارے میں اس طرح کی بات کریں گے؟ لیکن دکھ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات سننے کے بعد بھی ہم خاموش ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ 140 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ پوری دنیا پر دباؤ بنا سکتے ہیں. دیش آپ کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں ہمارے ملک بھارت کے لیے مناسب نہیں ہے. آج اس موقع پر جب ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں, میں آپ کو پیچھے بھی یہ پیغام دیا کہ ہمارا دیش ترقی کرے. اور یہ دیش کب ترقی کرے گا؟ جب ہم ترقی کریں گے. اور ہماری ترقی کب ہوگی؟
جب ہم تعلیم حاصل کریں گے. میں نے ماضی میں یہ بات کہی تھی، آپ 2 جوڑے 4 جوڑے کپڑے کم بنائیں، آپ اپنے کھانے پر اپنی ضروریات پر کم خرچ کریں، آپ ایک وقت بھوکے رہنا گوارا کریں، لیکن اپنے بچوں کو آپ پڑھائیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، تاکہ اسے یہ معلوم ہو کہ میں مسلمان ہوں اور ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. وہ سماج کا ایک اچھا فرد بن کر کے زندگی گزارے. ظاہر بات ہے یہ چیز اس کو تعلیم سے سمجھ میں آئے گی. اصلی تعلیم آپ دلائیے. جب ہمارے بچے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، پروفیسر بنیں گے، اور ہمارے بچے یو پی ایس سی کا ایگزام دے کر کامیاب ہوں گے، آئی اے ایس آفیسر بنیں گے، آئی پی ایس آفیسر بنیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ ہم بھی ترقی کریں گے، اور ہماری ترقی کے ساتھ دیش بھی ترقی کرے گا، ہمارا سماج بھی ترقی کرے گا. اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ اب تعلیمی بیداری ہم میں آ گئی، اور ایک بڑی تعداد تعلیم حاصل کرنے پر لگ گئی، اور ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانوں میں کامیابی پا کر کے آج اپنے دیش بھارت کی خدمت کر رہے ہیں. ہر آنے والا سال الحمدللہ اس تعداد کو بڑھاتا جا رہا ہے، ہمیں خوشی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہمیں اس پر بھی توجہ دینا ضروری ہے کہ ہمارے بچے جہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہیں ان کی اچھی تربیت بھی ہونی چاہیے. ورنہ کہتے ہیں کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے. ابلیس کے متعلق آتا ہے کہ اسے انبیاء کرام علیہ السلام کی تمام شریعتوں کا علم ہے، تمام شریعتوں کا علم ہونے کے باوجود وہ گمراہ ہے، تربیت نہیں ہے. آدمی میں عاجزی، انکساری، بڑوں کا احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، اپنی سماجی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. علم آتا ہے تو آدمی میں گھمنڈ آتا ہے، علم آتا ہے تو آدمی میں تکبر اور بڑائی کا احساس آتا ہے. اس کا علاج تربیت ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سماج کا ایک اچھا فرد بنائے، اپنے بچوں کو سماج کے لیے نفع بخش بنائے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور یہی ذمہ داری ہر استاذ کی بھی ہے کہ وہ اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو انسانیت کا سبق دے، انہیں انصاف پسند بنائے، اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو سماج کے لیے ایک اچھا نفع بخش انسان بنائے. یہ استاذ کی ذمہ داری ہے. نیری تعلیم، صرف تعلیم سے سماج کی کوئی بہتری نہیں ہوگی. آپ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کرنی پڑے گی. جب ہمارے یہ بچے پڑھ لکھ کر کے آئی پی ایس اور اے آئی ایس اور اسی طرح یو پی ایس سی کے ایگزام دے کر کے جب آفیسر بنیں گے اور انسانیت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ جب سماج میں لوگوں کی سیوا کریں گے تو وہ پیغام جائے گا جس پیغام کو عام کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری. الحمدللہ تعلیمی معیار تو بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری علماء کرام کی ہے کہ وہ مسجد کی ممبر و محراب سے نماز پڑھنے والے، نماز کے لیے آنے والے لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دے، انہیں انصاف کی تعلیم دے، انہیں دینی اور دنیاوی تعلیم کا شوق اور رغبت دلائے، اور سماج میں ایک بہتر فرد بن کر کے انسان
زندگی گزارے, لوگوں کی بہترین تربیت کی فکر کرے. یہ ائمہ کرام کی ذمہ داری ہے. آج اس میدان سے میں ائمہ کرام اور علماء کرام کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ امامت کیجئے, آپ مسلمانوں کے بچوں کو دین کی تعلیم دیجئے, ان کی تربیت کیجئے. آپ نے اپنی دینی ذمہ داری, اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر لی, لیکن آپ کو اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے. آپ دین کی خدمت کرو اور پوری تندہی اور ایمانداری کے ساتھ کرو, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کوئی کاروبار بھی کرو. آپ کوئی کاروبار بھی کرو تاکہ آپ کی محتاجگی ختم ہو, محتاجگی ختم ہو. میں سماج میں بسنے والے ہر نیک دل انسان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے دنیا کی دوسری قومیں اپنے علماء کی اور اپنے اکابرین کی کس طرح عزت اور کس طرح ان کا احترام کرتی. ہمیں بھی اپنے علماء کا اور ائمہ کا احترام کرنا چاہیے. صرف رمضان میں چند ہزار روپے نذرانے کے نام پر جو آپ دے دیتے ہیں, اس سے ائمہ اور علماء کا کوئی بھلا نہیں ہوتا. ان ائمہ اور علماء کو آپ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں, ان کا سہارا بن کر کے, ان کے مددگار بن کر کے آپ زندگی گزاریں. آپ اگر اس طرح کرو گے, اپنے علماء کو, ائمہ کو عزت دو گے, آپ کو بھی عزت ملے گی. جب ہمارے بڑے اور دینی رہنما پرسکون زندگی گزاریں گے تو وہ ہمارے بچوں کی صحیح معنوں میں دینی تربیت کر سکیں گے. میں آج اس عیدگاہ کے میدان سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو, کہ آپ ملک کا مستقبل ہے, آپ اپنے سماج کا مستقبل ہے. آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے. آپ کو آپ کے ماں باپ نے دینی تعلیم دے کر, عصری تعلیم دے کر آپ کو سماج کے لیے خدمت گار بنایا ہے. آپ اپنی جوانی کو ضائع اور برباد نہ کریں. آپ دیش کا مستقبل ہیں, آپ شہر کا مستقبل ہیں, آپ اپنے خاندان اور اپنی فیملی کا مستقبل ہے. آپ کا گمراہ ہو جانا, آپ کا ضائع اور برباد ہو جانا دیش کا بھی نقصان ہے, شہر کا بھی نقصان ہے, آپ کے خاندان اور آپ کے گھر کا بھی نقصان ہے. آپ کو اپنی جوانی کی قدر کرنی چاہیے, سماج کا ایک بہتر فرد بن کر رہنا چاہیے. یہ گٹکے کی لت اور نشے کی لت اور جوئے کی لت اور بے راہ روی, گناہوں کے ساتھ زندگی گزارنا, یہ آپ کو زیب نہیں دیتا, یہ ہماری تہذیب نہیں ہے. ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میدان محشر میں عرش الہی کا سایہ جن 7 لوگوں کو نصیب ہوگا, اس میں وہ نوجوان بھی ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. موت برحق ہے, کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. ہر گزرتا دن آپ کی زندگی سے, آپ کی عمر سے ایک ایک دن کم کرتا جا رہا ہے اور آپ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ عقیدہ نہیں ہے آواگمن کا کہ ہمیں دوبارہ پھر پیدا کیا جائے گا. ہمارا یہ عقیدہ ہے اس دنیا میں ہم آئے ہیں, یہ ہمارا آنا پہلا اور آخری مرتبہ آنا ہے. جیسے ہم ماں کے پیٹ میں تھے, واپس جا سکتے؟ ناممکن ہے. جانور کے تھن سے دودھ نکل گیا, دنیا کی کوئی طاقت اسے دوبارہ تھن میں واپس نہیں بھیج سکتی. جس طرح ماں کے پیٹ سے گزر کر کے ہم آگے واپسی نہیں ہے, اسی طرح اس دنیا سے گزر جائیں گے, واپسی نہیں ہے. یہ پہلا اور آخری موقع ہے. آپ کو اسی میں اپنی آخرت بنانی ہے یا بگاڑنی. دوبارہ آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. جہنم میں جانے والے
دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے کہ اللہ ایک مرتبہ ہمیں پھر دنیا میں بھیج دے، ہم جائیں گے تو پھر تیری کبھی نافرمانی نہیں کریں گے. لیکن قرآن کریم نے ان کو جواب دے دیا کہ ایسا ناممکن ہے. ہم نے تمہیں سمجھانے کے لیے ہم نے ڈرانے والے بھیجے تھے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ ومن تذکر فقد جاءکم النذیر. تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے اور ہم نے تم کو سمجھنے کے لیے موقع دیا تھا. آج جرائم اور کرائم کو آپ اگر دیکھیں تو مجھے معاف کریں، ایک بڑی تعداد ہمارے مسلم نوجوانوں کی نشے کا کاروبار کرنے والے، جوا کھیلنے والے، سماجی برائیاں کرنے والے، عجیب و غریب سماجی برائیاں آج ہمارے سماج میں در آئی ہیں. اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن سماج کو بنانا سنوارنا ہماری ذمہ داری ہے. آج ہمارا شہر ان جیسے مدوں کو لے کر کے بدنام ہے. آپ دیکھو شہر کے اندر اتی کرمن بڑھتا جا رہا ہے. راستوں کو اپنے راستوں پر قبضہ کر کے اتی کرمن کر کے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. راستے تنگ کیے جا رہے ہیں اور ہم مسلمان اس میں بدنام ہیں. جبکہ ہماری شریعت نے یہ بتایا کہ اگر کسی کی ایک بالشت زمین پر آپ نے قبضہ کر لیا تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا. 7 زمینوں کا طوق بنا کر آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا. ظاہر بات ہے یہ کتنی بڑی مصیبت ہوگی آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے شہر میں اتی کرمن کیا ہے. راستہ راہگیروں کا حق ہے. عام انسان اس کی گزرگاہ ہے. یہ آپ نے اس پر قبضہ کر کے راستہ تنگ کر دیا، مطلب یہ کہ پورے شہر میں رہنے والے انسانوں کے حق پر آپ نے قبضہ کر لیا. یہ ایک ایسا جرم اور گناہ ہے کہ آپ اگر معافی چاہو گے تو معافی ملنا مشکل ہے. آپ کس سے معافی مانگو گے؟ آپ نے راستے پہ قبضہ کر کے شہر بھر کے لوگوں کے حق پر قبضہ کر لیا ہے. یہ ہماری شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ یہاں سے عہد کر کے جائیں کہ ہم اتی کرمن نہیں کریں گے، اور اگر اتی کرمن ہم نے کر لیا ہے تو ہم اتی کرمن ختم کریں گے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری شریعت کا حکم ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیرخواہی کے پیش نظر کہہ رہا ہوں. آپ نے جن زمینوں پر قبضہ کر لیا، اتی کرمن کر لیا، آپ نے شہر بھر کے رہنے والوں کے حق پر قبضہ کر لیا ہے. آپ کو معافی ملنا مشکل ہو جائے گی. آج جس طرح کے حالات اس شہر میں کیا ملک بھر میں چل رہے ہیں، پیچھے آئے تھے حالات تھے CAA، حالات تھے NRC کے، وہ مرحلہ گزر گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ CAA اور NRC سے آپ کا کیا بگڑا؟ اب ایسا ہی آ رہا ہے. آپ گھبرائیے مت. آپ کو ڈرنے کی، خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو غیر ملکی ہوگا اور غیر قانونی طریقے سے ہمارے ملک میں آ کر کے رہ رہا ہوگا اور ہمارا حق لے رہا ہوگا، اس کے لیے سوچنے کی بات ہے. ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ اپنے پیپر درست رکھیے، اور الحمدللہ ہمارے پاس پیپر ہیں، کاغذات ہیں، ہمارے پاس جنم داخلہ ہے، ہمارے پاس LC ہے، ہمارے ماں باپ ہندوستانی ہیں، ان کے پاس جنم داخلہ ہے.
ہمارے ماں باپ کے پاس جائیداد خریدی ہے تو جائیداد کا جو ہے خریدی خط ہے، یہ ہمارے ہندوستانی ہونے کا ثبوت ہے۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کاغذات درست کیجئے۔ اگر آپ کے کاغذات درست ہیں تو کوئی آپ کو دیش سے نکال نہیں سکتا، کوئی آپ کو جو ہے اوپن جیل میں ڈال نہیں سکتا۔ آپ ووٹر لسٹ میں آپ کا نام رہے، اس سلسلے میں آپ کی بیداری ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ ووٹر لسٹ میں آپ کا نام ہے یا نہیں، اگر ہے تو وہ نام باقی رہے، اس کی آپ فکر کیجئے۔ آپ نے اگر مکان تبدیل کر لیا ہے، ایک محلے سے نکل کر دوسرے محلے میں چلے گئے ہیں، تو جو پروسیجر ہے آپ اسے پورا کیجئے، اپنے نام کو باقی رکھیے۔ پیلوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی ایرا غیرا آپ کو دھمکی دے کر کے کسی کا نام کٹوانا چاہے تو آپ ایسا کبھی مت کرنا، آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی شخص کا نام اس کے رہتے ہوئے ووٹر لسٹ سے آپ نے اگر کاٹ دیا تو دنیا میں تو جواب دہی ہے، آخرت میں بھی آپ کو جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ووٹر لسٹ آپ درست کیجئے، اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن کسی کے دباؤ میں آ کر کے آپ کسی بھارتی، کسی ہندوستانی کا نام ووٹر لسٹ سے غلط طریقے سے کم کر رہے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے زیادتی ہے، ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ملک آپ کے ساتھ ہے، قانون آپ کے ساتھ ہے، سرکاری مشنری آپ کے ساتھ ہے، سماج آپ کے ساتھ ہے۔ اور اگر کہیں ہماری ضرورت پڑے آپ بتا سکتے ہو، ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں، تو اس IR سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہندوستانی ہیں، اپنے دیش کے وفادار رہیں۔ ہمارا جھنڈا ترنگا جھنڈا ہے، یہ ہمیں آزادی بتاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں قربانی یاد دلاتا ہے کہ ملک کی آزادی کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ ہمارا یہ ترنگا ہمیں بھائی چارہ اور اتحاد اور اتفاق کا درس دیتا ہے، ہمیں خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، دیش کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ آپ دیش کے قانون کی پاسداری کریں۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم کے لوگوں نے ملک کو جو سنویدھان دیا ہے، جو قانون دیا ہے، اس میں آپ کا حق بتایا گیا ہے، آپ کا پورا پورا حق ہے۔ آپ دیش کے ساتھ وفادار رہیں، اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کی پاسداری کریں، کسی بھی موڑ پر آپ قانون ہاتھ میں نہ لیں، آپ قانون کی خلاف ورزی نہ کریں۔ ماضی آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اگر آپ نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے، آج نہیں تو کل آپ قانون کے دائرے میں آئیں گے۔ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ کوئی دیکھتا نہیں ہے، دیکھتا ہے، قانون کی نظر ہوتی ہے، سماج کی نظر ہوتی ہے۔ آپ دیکھو ایک سٹین فائل کہاں کی فائل تھی، کس نے وہ کام کیا تھا؟ آپ ایسا سمجھ رہے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ دیواروں کو کان ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ دیوار کو آنکھ بھی ہوتی ہے۔ اگر کان ہے تو آنکھ بھی ہوگی، دیوار اگر سن سکتی ہے تو دیکھ بھی سکتی ہے۔ ماضی آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ آپ کسی بھی حال میں قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، آپ قانون کے دائرے میں رہ کر کے آپ زندگی گزاریں، آپ قانون کے دائرے میں رہ کر کے محنت کریں، جدوجہد کریں، کوشش کریں۔ آپ کے اندر بے پناہ صلاحیت ہے، آپ وہ کام کر رہے ہو اور کر سکتے ہو جو دنیا کی دوسری قومیں نہیں کر سکتی۔ آپ پنچر بنا سکتے ہو، آپ 4 چاک کی گاڑی گھما سکتے ہو، آپ
یہی کام ہم محنت کے ساتھ کریں، ہم اپنے آپ کو مالی اعتبار سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اپنے خرچے کم کریں، کفایت شعاری کے ساتھ، قناعت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ابھی میں عید کا موقع ہے، بازار میں جامع مسجد ہے، میں روزانہ دیکھتا تھا خریدی لوگ اس طرح کر رہے ہیں، کیسا لگتا ہے جیسے فری میں ان کو پیسہ مل گئے۔ فضول خرچی ہو رہی ہے، ہمارے یہاں شادیوں میں فضول خرچی ہوتی ہے، بڑے بڑے کھانے بنائے جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے آپ نے 100 پائلی 200 پائلی 400 پائلی پکا بھی لیا تو ظاہر بات ہے جن کو آپ دعوت دو گے وہ ان لوگوں کے مقابلے میں کم ہے جن کو آپ نے دعوت نہیں دی۔ گاؤں کھانا تو آپ تو کیا آپ کے باپ بھی نہیں کر سکتے، آپ کھانا مختصر کیجئے، چند لوگوں کو آپ بلائیے، اپنے رشتہ داروں کو، پڑوس کے لوگوں کو، اپنے قریبی احباب کو، آپ پیسہ بچائیے، آپ مالی اعتبار سے مضبوط رہیے، آپ خوشحال رہیں گے، سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جس دن سماج کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کملے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، جیب خالی ہے، تو اندھیرے میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے خوشحال رہنا ضروری ہے، مالی اعتبار سے آپ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، یہ ضروری ہے۔ اور وقت تو ہو چکا ہے، مجھے بہت کچھ کہنا تھا، یہ موقع بار بار نہیں آتا، لیکن آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دیش کے وفادار رہیں، قانون کی پاسداری کریں، اپنے آپ کو مالی اعتبار سے مضبوط اور مستحکم کریں، اپنے بچوں کو دینی عصری تعلیم دیں، ان کی بہترین تربیت کریں، جرائم سے، کرائم سے، نشہ سے، گٹکا خوری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ راتوں رات مالدار بننے کے چکر میں آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کا مال غصب نہ کریں، کسی کی زمین غصب نہ کریں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ عید کا موقع زندگی میں سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور آپ یقین مانیے سچی خوشی اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنے احباب، ان لوگوں کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اپنے لوگوں میں آدمی ہوتا ہے تو اسے خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اب حیرت کی بات ہے، جب عید کا موقع آتا ہے لوگ گاؤں باہر نکل جاتے ہیں، عید کا موقع آتا ہے کشمیر گھومنے چلے جاتے، گوا گھومنے چلے جاتے، اور وہاں جانے کے بعد ہوٹل کے کمرے میں اکیلے پڑے رہتے۔ آپ کو گھومنے سے، سیر و تفریح سے منع نہیں کیا گیا، آپ جائیے، لیکن عید کا موقع خوشیوں کا موقع ہوتا ہے، یہ آپ اپنوں کے درمیان گزاریں گے تو آپ کو خوشی نصیب ہوگی۔ ہمارے نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا، ہر عید کے موقع پر، ہر خوشی کے موقع پر ہمیں یہ حادثات کی خبریں سننے میں آتی، 3 سواری 4 سواری 2 ویلر پر بیٹھ کر کے شہر کے باہر نکلتے ہیں، اور تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلانا، خطرات مول لینا، رسک لے کر کے چلنا، حادثہ ہوتا ہے، آدمی معذور ہو جاتا، ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا، آدمی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا، اور اگر جان سے ہاتھ دھونا پڑ گیا، آدمی موت سے دوچار ہو گیا تو اس کی بھی خوشی ختم، گھر والوں کی بھی خوشی ختم، پورا خاندان متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے خوشی کا موقع اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ گزاریے۔ سیر و تفریح کے لیے 11 مہینے بلکہ 12 مہینے پڑے ہیں، آپ کبھی بھی گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن عید کے موقع پر آپ صحیح معنوں میں اگر خوشی کے ساتھ دن گزارنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اہل و عیال، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ آپ اپنا وقت گزاریں۔ سماج کے اندر، خاندان کے اندر رشتہ داریوں کو، تعلقات کو بنا کر کے رکھیے،
یہ رشتہ داریاں، یہ تعلقات اور یہ سماجی ماحول اگر سازگار رہے گا تو آپ سمجھیے کہ آپ کے بیشتر مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزق، اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کو کشادہ اور فراخ روزی عطا کرے، وَيُنْسَعَ لَهُ فِي أَثَرِ، اور سماج میں اس کا نام عزت کے ساتھ لیا جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمًا، تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے رکھے۔ آج حیرت ہوتی ہے، آدمی شادی کا دعوت میں عمل لے کے نکلتا ہے، فلاں شخص کے پاس جانا ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں وہ کون؟ بولے میرا عرفاتی بھائی ہے، میرا عرفاتی بھائی ہے، ہم نے عمرہ ساتھ میں کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ دعوت دے رہے ہو؟ بھائی بہن جو ہے ان کا حق آپ نے کھا لیا، دبا لیا، ان کو آپ اپنی خوشیوں میں نہیں بلاتے، سگے بھائی بہنوں کو آپ نظر انداز کر رہے ہو، عرفاتی بھائی کو آپ ترجیح دے رہے ہو۔ جبکہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں کشادہ فراخ روزی دے اور سماج اور ملک میں، خاندان میں آپ کو عزت اور ایک نیک نامی کے ساتھ یاد کیا جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمًا، تو آپ رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھیے۔ آخری بات کہنا چاہوں گا، آج ملک بڑے عجیب و غریب حالات سے گزر رہا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی، امن و امان قائم رہے، شانتی برقرار رہے، لا اینڈ آرڈر باقی رہے۔ آپ کو جہاں جرائم اور کرائم سے اپنے آپ کو بچنا ہے، قانون کی پاسداری کرنی ہے، وہیں پر یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی غلط آدمی، کوئی غلط آواز آپ کو جذباتی اور ایموشنل کر کے بے قابو نہ کرنے پائے۔ لوگ آپ کو استعمال کرنا چاہتے، آپ کو غلط راستے پر لے کے جانا چاہتے، اس میں آپ کی کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ جو لوگ یہ کام کروانا چاہتے ہیں ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے، تو کوئی آپ کو استعمال کر لے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو عزت اور وقار دیا ہے، اللہ نے آپ کو ایک ذمہ دار فرد بنایا ہے، قانون نے آپ کو پورا پورا حق دیا ہے۔ آپ معمولی شخص نہیں ہیں کہ کوئی بھی ایرا غیرہ آئے اور آپ کو استعمال کر لے اور آپ استعمال ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے بہکاوے میں نہ آئے، آپ سوچ سمجھ کر کے کوئی اقدام کرے، سوچ سمجھ کر کے کچھ کہے اور سوچ سمجھ کر کے کچھ کرے۔ جذبات میں آ کر بے قابو ہو کر کے جو کام ہوتا ہے وہ ہمیشہ نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے اور کچھ بھی بولنے اور کہنے سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ مجھے یہ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے، اور مجھے اپنی کیا ذمہ داری ہے اسے کس طرح پورا کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی اور ایک کامل دین اسلام کی شکل میں ہمیں عطا کیا، اور زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے دین اور ہماری شریعت نے ہمیں پیشاب پخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، ہمیں کھانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، سونے کا طریقہ بھی بتایا ہے، راستے پر گزرگاہ پر چلنے کا ہمیں طریقہ اور اس کی تعلیم بھی دی۔ دنیا میں کوئی مذہب اسلام جیسا مذہب نہیں ہے جس نے مکمل تعلیم دی ہو۔ ایک واحد دین ہے، دھرم ہے اسلام، جس نے اپنے ماننے والوں کو پیدائش سے لے کر کے موت تک، صبح سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک، عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو،
معیشت ہو، زندگی کے تمام شعبوں میں مکمل رہنمائی کی۔ اس لیے آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی شریعت پر نظر رکھیں، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پیش نظر رکھے، آپ کو ہر مشکل وقت میں راستہ ملے گا۔ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے اہل و عیال کی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے آپ کو اپنے دین دھرم اسلام پر عمل کرنا ہوگا اور اسلامی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ آپ نے اگر اس طرح زندگی گزاری تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ دنیا میں بھی آپ سرخرو اور کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی عزت و کامرانی سرفرازی آپ کا قدم چومے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔